Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, सैयद अब्दुल खादर जिलानी को जरा गौर से सुनिए। अब ये किसके खिलाफ कह रहे हैं? हालांकि ये कल तक हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी के साथ काफी तस्वीरें लिए हैं। अब ये अलग और वो अलग क्यों हो गए हैं पता नहीं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप जरूर सुनिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक नासूर कीड़ा जो मुसलमानों के बीच में, ये बोर्ड के नाम पे प्राइवेट बोर्ड जो है, ये मुसलमानों के जानो माल का दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए कि जब कोई मामला आता, आप देखिए, मैं आपको तारीख बताता हूँ, मिसगाइड करना किसको बोलते हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद का जब मामला था तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोडों पे निकला हुआ था तमाम लोगों को, फिर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबको घर में चला गया। जब आप देखिए, जब एनआरसी का मसला आया तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोडों पे लोगों को वायलेंस में इनका हाथ रहता। फिर जब वो लोग जेल में चले गए तो फिर उनका पुरसाने हाल पे भी नहीं है। जब सीए का मसला आया तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एहतजाज के लिए, एनआरसी सीए के लिए लोगों को वरगला। अब इसके अंदर हकीकत क्या है पहले वो जानिए आप लोग। जब कोई मामला, कोई भी चीज अगर मुल्क में कानून आता तो कानून लिखत में आता। जबानी बातों को गौर करना, जबान के ऊपर किसी के भरोसा करना, ये मैं समझता हूँ जहालत है। आपको कानून की जो बिल, जो कॉपी आपको जो है इस वक्त जिसके ऊपर बहस चल रही है, ऑलरेडी उसका कोर्ट में बहस जारी है। तो जो भी फैसला आएगा, जब कानून की बात करने वाले अगर ये चीज को, कानून को तोड़ेंगे अगर लोग, तो फिर या तो इनको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, या नहीं ये लोग अपने आप को मनवाने के लिए, इनका सौदा मुकम्मल नहीं हुआ और अपने सौदेबाजी के लिए आवाम को रोड के ऊपर लाके मिसगाइड कर रहे हैं। आप लोग देखिए, साथ आप लोग की जिंदगी के साथ खेला जा रहा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब बंगाल में इतना एहतजाज हुआ उसका, तो बंगाल में जब लोग की जान चली गई बाहर निकलने पर, तो उनकी कीमत 25,000 रुपये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी जान की कीमत 25,000 लगा रहा है। अरे कितने अफसोस की बात है। आप लोग मेरी बात को समझते हुए इस बात के ऊपर सही या गलत उसका फैसला कीजिए। तो आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर वक्फ के 75% से ज्यादा जमीनात कब्जा हो चुके हैं। बोर्ड किसका है? यही बोर्ड के अंदर तमाम मुसलमान, एक तेलंगाना के बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, हिंदुस्तान के जितने औकाफी जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उन तमाम बोर्ड के अंदर जो है मुसलमान जिम्मेदारान थे, मुसलमान लोग थे। उसके बावजूद भी आप देखिए कि तमाम होते हुए जमीनात पूरे लूट चुके हैं। आप यही बोर्ड के अंदर मुसलमान होते हुए कई मसाजिद शहीद हो गए, यही बोर्ड के होते हुए कई जमीनात कब्जा हो गए, बिक गए। और करने वाले कौन है? हमारे अपने लोग हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कानून आया हुकूमत हिंद की तरफ से, आप लोग को खुदा का वास्ता इसको पढ़िए, इसको समझिए आप पढ़ के। ये यकीनन इसमें सख्तियां हैं। मुतवल्ली हजरात, जो आप खबर के लिए आप गए तो आपसे 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 50,000 बिना औलिया अल्लाह तमाम लोग खबर की जगह को इसलिए छोड़े क्योंकि वो आम मुसलमानों को जो जिसको दफन के लिए जगह नहीं है उनके लिए छोड़े, और वही कब्रस्तान के अंदर आपको दफन होने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आज मुतवल्ली हजरात के ऊपर जब सख्ती आ गई, जो करब मुतवल्ली है उनको जो है मुतवल्ली बाकी नहीं रखा देगा इसमें। अब वक्फ यूजर को लेकर आके जो है इसके अंदर बोले कि वक्फ यूजर का तो आप बिल के अंदर पढ़िए। वक्फ यूजर को ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ये बोली 2025 से पहले जो वक्फ यूजर है वो रिमेन वक्फ रहेगा, उसको कोई वो नहीं रहेगा। वो प्रॉपर्टी को छोड़ के जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो या प्राइवेट डिस्प्यूट में हो। अब मेरी बात आपको, कानूनी बात मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज पैमाने पर सबको मिसगाइड करें, तो अब उसके अंदर हमारा मकसद क्या है मैं आपको जो बताता हूँ आपको आपके दरमियान में आने का। तो आप लोग के बीच में जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये यकीनन अगर उसके अंदर कोई जैसा डाउट है, कोई मामला है, तो सुनवाई चल रही है ना उसके अंदर वजाहत आएंगी। जबकि ऑलरेडी जिम्मेदारान आके जो है मैं किसी पार्टी का या किसी पॉलिटिकल लोगों की तरफ से हमारे को जो है जबान बन के बात नहीं करते। मैं ये हमारे अपने कई वकला से कई आपस में हम लोग मुशावरत करने के बाद ये तय करें, क्योंकि ये जितने लोग आपको आज नजर आ रहे हैं, जितने लोग आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये लार्ज पैमाने पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं।
لارج پیمانے پہ، اس لیے کہ ان کا سیاسی مقصد ہے. وہ لوگ سب ووٹ بینک پالیسی ہے، یہ سمجھیے آپ. اس کے اندر مسلمانوں سے اگر ہمدردی ہے تو آئیے، میں سب سے آگے رہتا ہوں. آپ جو مساجد قبضہ ہو گئے، مساجد کے اندر گھراں بنا لیے لوگ، جو لوگ قبرستانوں کے اوپر گھر بنا لیے، 25% سے زیادہ قبرستان ہمارے پاس، ہمارے شہر میں کئی قبرستانوں کو مسمار کر کے اس کے اوپر گھراں بنا لیے لوگ، کئی جو ہے مساجد کے اندر گھراں بنا لیے. آپ جو ہے وہی اگر کمرشل اسپیسز ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے جس کا کرایہ آتا، وہ کرایہ داروں کو پکڑیے جو 200 روپے 50 روپے کرایہ دے رہے ہیں، ان کو بات کریے. جو لوگ گھر قبضہ کر لیے وقف بورڈ کا، آپ ان کو بولیے آپ خالی کرو گھر، کہ ہمارے زمینات کو واپس لیجیے. آج اگر مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو یہ تمام چیز لینے کا وقت آیا، اور یقیناً بل میں بہت سختی ہے، اس لیے ان کے لیے سختی ہے جو لوگ کرپٹ ہے. کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا آپ جو ہے اس کے اندر UCC کا مسئلہ، NRC کا مسئلہ، یہ تمام مسئلوں میں لارج پیمانے پہ پبلک کو مس گائیڈ کر کے وائلنس کرائے. ان کا مقصد ہے کہ یہ لوگ، میرے کو ایسا دکھتا ہے کہ یہ لوگ حکومتوں سے دھندا، اپنے آپ کو دھندا بازی میں ملوث کرنے کے لیے، کہ حکومتوں کو اپنی طاقت بتانے کے لیے. ارے بھائی آپ بیٹھے بیٹھے بول دیتے ہیں لیٹر لکھو حکومت کو، لاکھوں لوگ سے لیٹر ڈلائے ٹرپل طلاق کے وقت. جب آپ کے پاس دم نہیں ہے بات کرنے کا، تو آپ اتنے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کو مس گائیڈ کر کے، آپ لوگوں کو اتار کے روڈوں پہ اتار کے، آپ کیا اپنے ذاتی مفاد کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا اپنا اس میں انٹرسٹ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب مسلمانوں کی بات ہے، واقعی مسلمانوں کی اگر کوئی بات ہے، تو آئیے جو قبضے ہو چکے ہیں زمینات اس کو واپس لیں گے. آئیے جو مساجد کے اندر گھر بنا لیے لوگ اس کو واپس لیں گے، جو قبرستانوں پہ گھر بنا لیے اس کو واپس لیں گے. ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وقف الاولاد کی، اب یہ بل کے اندر یہ آیا کہ تمام اولاد کو اس کے اندر حصہ داری عورتوں کے ساتھ ملنا. کہ شریعت بھی بولتی ہے اولاد بولے تو بیٹی کے ساتھ اولاد ہوتی ہے. اور صاحب سجادہ یا صاحب متولی جو بھی ہے، انہوں اکیلے کھا جا رہے ہیں. بھائی کے پاس بھائی کو کچھ نہیں مل رہا کھانے کا، سے بھائی جو ہے کھانے کو محتاج ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے. عزیز اقارب ملنے والے، ان کو کوئی پرسانے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے. آپ جب آپ کے پاس اگر غلے آ رہے ہیں، آپ کے پاس اگر دولت اگر وقف کے ذریعے آ رہی ہے، تو وہ دولت کو آپ غربا میں تقسیم کرنا، وہ دولت کو آپ جو ہے اپنے معاملات آپ کے عزیز اقارب میں تقسیم کرنا. جب اگر منشا وقف ہے کہ اولاد میں تقسیم ہونا، تو یقیناً وہ پوری اولاد میں تقسیم ہونا. یہ ایک اکیلے سجاد صاحب کا اختیار نہیں ہے. آپ شریعت کے جب خلاف ہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اللہ کے کرم سے اللہ ایک ایسا قانون آپ لوگ کے اوپر لا دیا کہ یہ چیز کو ماننے کے لیے آج مجبور ہونا. آج آپ لوگ اپنے پیسے لگا کے لاکھوں کروڑوں روپے جو حرام کا کمائی سے ہے وہ نکال کے معصوم لوگوں کو روڈ پہ لا رہے ہیں. کیوں نہیں اپنی اولاد کو روڈ پہ لا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں اپنی اولاد کو روڈ پہ لا رہے ہیں؟ ارے ذرا سمجھو. آپ لوگ مسلمانوں کو میری بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ جو ہے ان کے یہ مسلم فیصلہ بورڈ کے یہ ذاتی مفاد کے اندر آپ لوگ حصہ دار مت بنیے. بھائی اب سپریم کورٹ میں جب آلریڈی کیس چل رہا ہے تو آپ پھر روڈ پہ وائلنس کرانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچئے کیا مطلب ہے؟ کیا ان کی اولاد اس میں آگے ہے؟ کیا انہوں اس کے اندر آگے ہے؟ جب یہ لوگ روڈ کے اوپر یعنی کہ لوگوں کو یعنی کیڑے مکوڑے سمجھ کے رکھے ہوئے، ارے کب تک ہم آخر ایسے لوگوں کے ہتھیار بنیں گے؟ کب تک اپنے جانوں کی قربانی کو بے فضول معاملات میں لے کے جا کے دیں گے؟ خدا کی قسم اگر ضرورت پڑی سب سے پہلے اگر آپ جسم کا حصہ ایک حصہ اگر کٹیں گا تو اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولیں گا. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمارے سے افضل ہے. میرا ذاتی مفاد خدا میرے کو کوئی مفاد نہیں ہے. میرا مفاد ہے عوام کی بھلائی، ان کی محبت، ان کے اندر اتحاد. اس لیے کہ آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے یہ کس گندی سیاست کا حصہ ہے، کیا کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کیا یہ لوگ دعویٰ کر سکتے کہ کل کے دن جو ہے یہ قانون اگر رہے گا تو یہ قانون کے اوپر نہیں چلیں گے، اور کل کے دن اگر میں زندہ رہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہی لوگ یہ قانون کو مانیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں آپ لوگ کو، یہی لوگ یہ قانون کو مانیں گے. نہیں بھائی مجبوری ہے، نہ وہ سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا، مجبوری ہے. یہ سب کس کو بتا رہے ہیں صاحب؟ کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں یہ الیکشن یہ دنیا کے اندر جو ہے ہندو مسلم کب تک مسلمانوں کو ہندوؤں کو آپس میں بھائی چارگی کو توڑتے رہیں گے؟ اتحاد کو پیدا کریے، اتحاد کے ساتھ لے کے جائیے. غریب نواز جب ہندوستان کو آئے تو ہندوستان کے اندر بات کرنے والا کوئی نہیں تھا. غریب نواز کے ساتھ جو ہے مطلب معاملات ایسے تھے کہ کردار کے ساتھ لوگ قریب آئے. وہی لوگ اب فی الوقت پریشان ہیں. کہاں ہماری زمین اب پھر ووٹ کو چلے جاتی ہے؟ یقیناً جائیں گی، اللہ کرے کہ چلے جائے. اچھا اس میں کم سے کم دعا یہ کریے کہ اللہ وہ وقف لٹیروں کو برباد کر دے جو وقف کے مساجد پر قابض ہے، جو وقف کے قبرستانوں پہ قابض ہے. اللہ ان کو برباد کر دے. آپ دعا کریے میرے ساتھ. آج نکالنے کا ٹائم آیا، آج یہ ناجائز قبضے ختم کرانے کا ٹائم آیا. اس کے اندر لائے 2 ہندوؤں کی بات ہے،
ارے بھائی آپ خالی دو اگر لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد سے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو بولیے اس کے اندر کوئی نہیں آئیں گے, تو اگر وہ بات کو لے کے مسلمانوں کو روڈ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لوگوں کو اپنی تقریر سنا کے لوگوں کو جذبات میں لا کے آپ لوگ تو چھوڑ دیں گے. آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ عوام کس نقش قدم پہ چلنے والی ہے, نوجوان کس نقش قدم پہ گزر رہا ہے, چل رہا ہے. ذرا خیال کریے, آپ لوگ اپنے آپ کو عالم بولنے کو شرم آنا. ایک مفتی ہو گیا, آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کیا معاملات ہوئے میرے کو معلوم ہے. آپ لوگ ارے میرے فوٹواں چلا رہے ہیں, میرے فلاں سے تعلق. ارے بھائی میرے ساتھ میرے ہندوستان کے ہر پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ, ہر اچھے برے کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے میرے تصاویر ہے, کیونکہ میں قوم اور ملت کی آواز کے واسطے کام کرتا ہوں. میری ذاتی مفاد کے لیے اللہ اس کا رسول کا نہیں کام کیا آج تک. میری زندگی کے جتنے احساس ہیں, میں جتنی محنت کرا زندگی میں, جتنا کمایا, لوگ جو ہے اپنی ذاتی شہرت کے اوپر ذاتی مفاد کے واسطے لٹاتے. میں اپنی زندگی کو صرف نمائندگیوں کے لیے, ایک کاز کے لیے کام کیا. میں کسی کے جیب کا نہیں لیا, لوٹ کے نہیں کھایا کسی کو. میں عزت تو ایسے لوگوں کی نہیں کرتا جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذاتی ذمہ دار بنے ہوئے فی الوقت, جو صدر وغیرہ جو بھی بولے تھے اپنے آپ کو, یہ وائلنس پھیلانے والے لوگ ہیں. اور امن کو درم برم کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا جو دوسروں پہ بدگمانی کر کے اس کے اوپر الزام لگاتا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں مولانا, میں جو معاملات کو میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر معاملے میں آتے مسلمانوں کو ایک کھلونا QR کوڈ نکال دیا, بولے QR کوڈ کرو, QR کوڈ کرو. ارے جب QR کوڈ سے تم جب سب کے میل منگائے تو کیا سوچ کے منگائے؟ کیا اسے قانون بتانے کے واسطے یا آپ اپنی طاقت بتانے کے واسطے QR کوڈ کو استعمال کروائے؟ تمام مسلمانوں کے میل کو آپ حکومت تک جو پہنچائے آپ کی مہربانی سے, وہ اس کا مقصد کیا تھا ذرا میرے کو بتائیے. آپ دیکھیے پیج نمبر 3 پہ, آپ پیج نمبر 3 پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ پراپرٹیز کو چھوڑ کے جو گورنمنٹ سے ڈسپیوٹڈ ہے, یا وہ پراپرٹی کو چھوڑ کر جو گورنمنٹ سے ڈسپیوٹڈ ہے یا گورنمنٹ کی ہے. 40,000 ایسے پراپرٹیز ہے جس کے اوپر 10,000 پراپرٹیز کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا کلیم ہے کہ یہ وقف بائی یوزر نے, یہ ہماری پراپرٹی ہے, اس کو وقف بورڈ زبردستی کے ناجائز اس کے اوپر جو ہے کلیم کری بول جائے. پراپرٹیز سنا, ایسا ایک میڈیا رپورٹ ہے, یہ 30,000 ایسے پراپرٹیز ہے جس کے اندر جو ہے اپنے یہ بتایا گیا کہ یہ گورنمنٹ سے ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے. قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کلیکٹر اس کے اندر فائنل اتھارٹی نہیں ہے, کلیکٹر بولنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ کلیکٹر بولنے کے بعد پھر معاملہ رک جائے, اس کے اوپر کورٹ ہے. آپ کو ہائر آج تک ٹریبونل کو باقی جاگے سمجھ کے ٹریبونل میں جو چاہے فیصلے کر لیے. اب ٹریبونل کو برخاست کرے, اس کے اوپر بعد لوگ پکارے کہ ٹریبونل ختم. ارے ٹریبونل ختم نہیں ہوا, ٹریبونل کے بعد آپ کو اپیل کا چانس ہے ہائی کورٹ کے اندر. آپ بولیے ہمارے یہاں سے کتنی سہولت ہو گئی. آج سالوں سے 30 سال سے میں ایسے بارگاہ بتاتا ہوں, ایسے آپ کو پراپرٹیز بتاتا ہوں جس کے اوپر متولی کو اپوائنٹ نہیں کرے. 30 سال سے بتاتا ہوں آپ کو, 40 سال ہو گئے, 38 سال ہو گئے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کے رکھے ہوئے. خستہ حالت. آپ جا کے دیکھیے جھرے میں درگاہ ہے جس کی جو ہے 12 ایکڑ جس کے تحت زمین ہے, ایک زمین کا 1 انچ بچا ہوا نہیں ہے. کون قابض ہے اس کے اوپر؟ پورے گھر بنے. آپ جا کے دیکھیے یاقوت پورے کے اندر جا کے دیکھیے امام باڑے کے زمینات ہے, پورے اطراف میں پورے کئی وقف کے پراپرٹیز ہے. کون قابض ہے اس کے اوپر؟ اب میرے کو ایک صاحب فون کر کے بولے نہیں بھائی تھوڑے ہمارے لوگ ہیں, تھوڑے ادھر بھی. ارے بھائی بیچنے والے تو آپ ہی چاہے, آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ بورڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھوڑا کامن سینس استعمال کریے. آج 70 سالوں سے بورڈ میں کوئی غیر مذہب کا آدمی نہیں ہے. صرف 70 سالوں سے بورڈ کے اندر, وقف بورڈ کے اندر صرف اور صرف جو ہے مسلمان ہیں. اور 70 سالوں میں آج 25% زمین ہماری بچی ہوئی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. آج اتنا پورا ہندوستان کو سر پہ اٹھا لیا, کیا بولے تو وقف یوزر آ رہا ہمارے زمین. ارے زمین بچی تو کھینچے جائیں گی. وہ زمین جو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے, نہ وقف بورڈ کے کام میں آ رہی, نہ حکومت کے کام میں آ رہی, نہ آپ کے کام میں آ رہی. تو وہ لینڈز کو گورنمنٹ اپنے سے کلیئر کرانا چاہ رہی. تو آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ذمہ داری کے ساتھ گورنمنٹ سے رجوع ہوئی, ہو کر یہ بتائے کہ زمین اگر گورنمنٹ کی ہو یا زمین جو ہے پرائیویٹ ہو, کوئی بھی زمین ہو جس کے اوپر بھی اسٹرکچر جو مسجد, قبرستان, درگاہ جو بھی معاملات رہیں گے اس کی ذمہ داری حکومت لینا. آلریڈی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہمارے پاس دستاویزات ہیں, آپ کو ہم بتا سکتے ہیں. اس کو لے کر بہت لارج پیمانے پر سیاسی لوگ اپنا ہتھیار بنانا چاہ رہے ہیں. جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر بولتے ہیں, وہ لوگ مسلمانوں کو ورغلا کے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہ رہے ہیں. اور آج وہی لوگ پورے روڈوں کے اوپر اترے ہوئے, نکلو مسلمانوں تمہاری زمین لوٹ جا رہی. ارے میں یہ بات بولوں گا, آج تک تم ہی لوگ تو لوٹے آئے ہیں. آج 70 سالوں سے کوئی دوسری جماعت نہیں تھی. 70 سالوں سے آج ہم جو لوٹ گئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے لوٹے ہیں. آج تم بڑے اپنے آپ کو دعوے دار بتا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں پارٹی بن کے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارا تحفظ کرتے ہیں. کوئی تحفظ نہیں کرتے. تم ہم کو لوٹ کے آج چھوڑ دیے خالی.
آج جو بچے ہوئے زمینات ہیں وہ زمینات کے اوپر بھی تمہاری نظر ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں، ذمہ داری غیر ذمہ داری کی اگر کوئی بات ہے تو آئیے میں ثابت کر کے بتاتا ہوں آپ کو، نہیں تو چورستے پہ لے کے آ کے میری گردن مار دینا. 70 سال سے کوئی دوسری پارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہی پارٹی تھے، یہی پولیٹیکل پارٹی تھے، یہی لیڈرز ہیں. کیوں مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ ملک میں مسلمانوں کو کھلواڑ سمجھ رہے ہیں، ملک کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں. شرم آنا چاہیے تم لوگ کو. مسلمان سب برداشت کر سکتا، اپنے مساجد کو دھکا لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اپنے قبرستانوں کو، اپنے کوئی چیز کو دھکا لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. مسلمان ایمان والا ہوتا اور معصوم مسلمانوں کو جھوٹ بول کر جبکہ دیکھ لیے روڈ پہ نہیں نکل رہے مسلمان، کیا ٹرک استعمال کرنا، کیا ٹرک استعمال کرنا، تو بولے کہ مسلمانوں مسجدیں چلے آ رہی ہیں، جھوٹے ویڈیوز کو پھیلا رہے، پرانے ویڈیوز کو مدرسے بند کر رہے ہیں. مدرسے کا بورڈ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی مدرسے کو لاک ہو رہا ہے تو اس کے پاس اگر ہو سکتا سرٹیفکیٹ کی نہیں ہونے کی بنیاد پہ لاک ہو رہا، یا مدرسہ کیا چیز ہے، اس کی کیا وجہ ہے. ایک واقعہ مدھیہ پردیش کا، ایک واقعہ پرسوں وائرل ہو رہا، کیا بولے تو مدرسہ توڑ دے رہے. ارے بھائی مدرسے کا تعلق سب سے پہلے وقف بورڈ سے نہیں ہے. ہاں وقف بورڈ کی اگر کوئی زمین پہ مدرسہ بنا لیا تو وہ تعلق ہوگا، مگر جس کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ویسے مدرسوں کو اگر حکومت بند کری تو لائسنس لے کے کھولو. پھر یہ ہمارے دین اور اسلام، ہمارے ایمان کے تازگی کے لیے مدرسہ ضروری ہے، مگر مدرسے کے جو رولز اور ریگولیشن ہے اس کو بھی فالو کرو، کیونکہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں. آپ اسلامک ممالک میں، آپ تمام اسلامک ممالک میں جا کے دیکھیے، مسجد بھی اگر کوئی بناتے ہیں تو پرمیشن کے ساتھ لے کے بناتے ہیں، بنا پرمیشن کے کوئی مسجد بھی بننے نہیں دیتے. یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی مسجد بنا لیتے اور اس کو ڈکلیئر کر دیتے کہ مسجد بن گئی ہوئی. آج آپ میجورٹی میں ایک جگہ ایک گروپ بنا کے نعرے لگا لے کے نکل جاتے، آپ دوسرے ہمارے بھائیوں کو تکلیف میں ڈال دیتے. کیا ضمیر مر گیا آپ لوگ کا؟ چند ووٹوں کے لیے، چند معاملات کے لیے پورے گروپ بنا کے مل کے کام کر رہے ہیں. میں پھر ایک بار مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار صدر سے مخاطب ہوں، اور میرے کو جو ہے مطلب ہمارے منہ میں کسی اور کی زبان نہیں ڈال سکتے، نہ میرے پاس آپ کا احترام ہے، اس لیے کہ آپ قانون کو توڑنے والے ہیں، اور آپ اس لیے قانون کو توڑنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے جو لارج پیمانے پہ مسلمانوں کو ورغلا کے ہر وقت مسلمانوں کے جذبات کا استحصال کیا ہے آپ لوگ. میں تو حکومت ہند سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑے ہوئے آپ لوگ؟ کیوں ان لوگ کے اوپر سختی نہیں کرتے؟ کیوں ان لوگ کو آپ پکڑ کے اندر نہیں ڈالتے جو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جو ہے جھوٹ کے بنیاد کے اوپر ورغلا رہے ہیں؟ اور میری یہ تڑپ آپ لوگ سے ہمدردی ہے. معصوم لوگ کو روڈ کے اوپر نکال رہے ہیں، گولیاں کا شکار بن جا رہے ہیں، لاٹھیوں کا شکار بن جا رہے ہیں. ارے کیا کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ وہ گھر والوں سے پوچھو، گھر کے اندر ایک بچہ جیل کو گیا، پورا گھر کا گھر پریشان ہو رہا. میرے بیٹے کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، بیٹا نکل رہا، انہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں نکل رہا. میں عام آدمی کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں ہوں. عام آدمی کو، عام مسلمان کو صرف اللہ اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے نکالا جا رہا. یہ ڈھونگیوں کو پہچانو. اس کے اندر میں کلام شریف لے کے بول سکتا ہوں، اس کے اندر وہی لٹیرے ہیں جو مساجد پر قبضہ کر لیے، اس میں وہی لٹیرے ہیں جو آپ کے زمینات پہ قبضہ کر لیے. یہ مدرسے ان لوگ کے جو بڑے بڑے مدرسوں کے اوپر قبضہ کرے ہوئے ہیں، جو زمینات کے اندر گھراں عالیشان گھراں بنائے ہوئے ہیں، محلہ بنائے ہوئے ہیں وقف کے زمینات کے اوپر. یہ قوم اور ملت کے اثاثے ہے. قوم اور ملت کے اثاثوں کے اندر یہ لوگ قابض ہو کر قوم اور ملت کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیے. خدا کی قسم، آج اگر ہماری دولت، ہمارے اوقافی جائیداد کی دولت اگر مل جاتی تو یہ دولت سے ہم کروڑ پتی، ہر آدمی کروڑ پتی رہتا تھا اگر ایمانداری سے تقسیم ہوتا. کوئی ایماندار نہیں ہے، صرف ہمارے کچھ جذبات میں لا کے ہمارے مساجد. آج حیدرآباد کے اندر میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 9 مساجد کو شہید کر دیا گیا. کون ہے اس کا پرسان حال؟ کون پوچھے؟ کیا یہ وقف کا قانون آیا؟ کیوں نہیں احتجاج کر کے، کیوں نہیں جا کے آپ اس کو بنانے کے لیے بات کریں؟ کیوں نہیں آپ اس کے لیے سپریم کورٹ کو گئے؟ آج جب لینکو ہلز کی زمین ہاتھ سے جاری تھی، یہ جو شبیر علی صاحب جو آج جو بڑے دعوے کریں جا کے سپریم کورٹ کے اندر فوٹو لے کے جو ہے کھڑے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، میں یہ شبیر علی صاحب سے میرا سوال ہے، لینکو ہلز کی زمین کا سودا جب آپ لوگ کیے، اس کے بعد جو ہائی کورٹ میں کیس جیتنے کے باوجود پھر KCR صاحب کی حکومت آ کے پارٹی بن کے وقف بورڈ کے اندر پارٹی بن کے ہزاروں کروڑ کی زمین ہماری جو ہے پھر قبضے میں لے لی حکومت. جب کیوں اس کا احتجاج نہیں ہوا؟ جب کیوں اس کو پراپر وے میں سپریم کورٹ میں پارٹی نہیں بنے؟ کیا وہ زمین ہم حاصل کر سکے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں، خون کے آنسو رلائے مسلمانوں کو. یہی لوگ ہیں. 70 سالوں سے میں آج تک کسی جماعت کی یا کسی کی تائید یا مخالفت نہیں کرا، مگر آج بولنے پہ مجبور کر دیا لوگ.
ہر آدمی مسیحا بن کے آ رہا, ہر آدمی جا رہا سپریم کورٹ میں دھر کے فٹوا لے رہے ہیں, ہر آدمی. ارے کون لے رہے ہیں؟ تم ہی لوگ لوٹے ہوئے ہیں. ثابت کر سکتا ہوں میں نے, تو میرے کو چوراہے پہ قتل کر دینا. ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو. میں آج ذمہ داری کے ساتھ, بڑے ذمہ داری کے ساتھ, میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں کرن رجیجو صاحب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے اچھی بل نہیں لا سکتے تھے آپ. آج اتنی اچھی جو بل آپ جو حکومت ہند نے آپ جو آج پیش کرے پارلیمنٹ میں جو پاس کرائے ہیں آپ میں مسلمانوں سے پھر ایک بار رجوع ہوں اور میں مخاطب ہوتے ہوئے بول رہا ہوں کہ اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ آپ غور کریے. انشاءاللہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو خوشی محسوس کریں گے. ہاں اگر بات چیزوں پہ جیسا اگر کوئی اختلاف ہے, کوئی غیر مذہب کے لوگ کا اس میں دخل کیا یہ چیز آپ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں آلریڈی, اس پہ ہو سکتا کیا سنوائی ہونے والی ہے, مگر ہم کو اس سے اعتراض نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے واسطے, یہ لوگ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو ہے کھیلنے کے واسطے جو ہے ایک دھندا بنائے ہیں. اور میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, بولو آپ بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے مسجد جائیں گی قبرستان جائیں گا. اگر آپ کو کوئی معاملات میں ڈاؤٹ ہے تو آپ تو سپریم کورٹ گئے ہوئے, پھر آپ احتجاج کا مسئلہ کیا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ عوام کے جذبات کے ساتھ ٹھہر کے اپنی واہواہی کرا کے اپنے تقریرات سنا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو. افیم کی گولی دے کے سلانے والے بھی آپ ہی لوگ رہتے ہیں. اور میں یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, یہی لوگ جو ہے آپ لوگ کو بولیں گے کہ قانون بن چکا ہے, اب اس کی تعظیم کرو. اللہ اگر کرم کرے گا تو پھر مخاطب ہوں گا, اور یہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ دھمکیاں دی جا رہی ہے مختلف انداز میں, نئے نئے طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہے. ہر انداز سے جو ہے دیکھنے کی بات مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. میرے لیے میرا اللہ اس کا رسول کافی ہے. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.